हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाहिद है और मैं यूके से बोल रहा हूँ विद मोस्टली यूके की और कुछ इंटरनेशनल यूज़ के साथ। सबसे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम नोटिफाई हो जाएगा जब मेरा कोई और नया वीडियो आएगा। और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस करें। ये सब कुछ फ्री होता है, इसमें किसी को कुछ भी नहीं कोई देना पड़ता है। सब्सक्राइब का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई ऑफिशियल कोई पैसे देने पड़ते हैं। ये जस्ट सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उससे नोटिफाई हो जाएगा। और जैसे कि आज संडे है, 12 अप्रैल है और आज ईस्टर संडे है, तो मैं अपने सब क्रिश्चियंस सुनने वाले बहन भाइयों को ईस्टर की मुबारकबाद देता हूँ। हम लोग यूके में रहते हैं, सब रिलीजन्स के लोग साथ इकट्ठे सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये जो साल है, इस वक्त जो आ रहा है, जो आने वाला वक्त है, मोस्टली बड़े बड़े जो मजहबी त्यौहार हैं वो लग तो यही रहा है कि लॉकडाउन में गुजरेंगे। तो जो क्रिश्चियन लोग हैं आज वो इंडोर अपना ईस्टर मना रहे हैं। इवन के जो इनका पिलग्रिम साइट है जैसे रोम में, वहाँ भी बिल्कुल सब कुछ वो जो लोग नहीं है, खाली है, और वो सब ऑनलाइन सरमन्स वगैरह कर रहे हैं। तो एनीवे आज मैं आपको बता दूं कि हम किन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। एक तो बोरिस जॉनसन के सेहत के ऊपर अपडेट देंगे। उसके बाद हम फिगर्स के ऊपर बात करेंगे कि कितने लोगों को कोरोना वायरस की वजह से यूके में डेथ हो गई है पिछले 24 घंटों में। फिर हम बात करेंगे एक एनएचएस का जो एक ऐप आ रहा है, और वो गौर कर रहे हैं कि ये ऐप जो है वो सबको कहेंगे डाउनलोड करने के लिए। उसको बोलते हैं ट्रैकिंग ऐप। और फिर हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिक अब्यूज़ के ऊपर यहाँ पर इन दिनों में। और एक आध इंटरनेशनल खबरें और एक दो चीज़ों का और तज़करा करेंगे। तो सबसे पहले बोरिस जॉनसन के मतलब यूके प्राइम मिनिस्टर जो अच्छी खबर ये है कि उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, विच इज़ वेरी गुड। और उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया है एनएचएस के स्टाफ का, डॉक्टर्स का, नर्सिस का, सबका। और वाकई उनका बहुत ख्याल रखा गया। और ये अब बातें बाहर आ रही हैं कि लास्ट वीक जब वो संडे को एडमिट हुए थे, उसके बाद मंडे को उनको इसमें इंटेंसिव वार्ड में उनको ट्रांसफ़र किया गया। तो उस वक्त उनकी सिचुएशन को इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनका जो बुखार है कंट्रोल नहीं हो रहा था, और उनकी जो हालत है वो बेहतर नहीं हो रही थी। और काफ़ी लोग जो है, गवर्नमेंट के लोग जो है, फिक्रमंद थे। इवन दो कि वो कह रहे थे वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मंडे टूवर्ड्स ट्यूसडे उनकी हालत अच्छी नहीं थी। और लेकिन वो फिर संभल गए उसके बाद, ट्यूसडे के बाद, उस आई मीन ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद उनकी हालत जो है, उनकी बुखार जो है कम होता गया। तो ही इज़ वेरी लकी कि वो बेहतर हो गए हैं। और क्योंकि एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि वो लोग गौर कर रहे थे कि शायद उनको वेंटिलेटर के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं करना पड़े। और जो स्टैटिस्टिक हैं जो यही बताते हैं कि वेंटिलेटर के ऊपर जो लोग जाते हैं उनमें से 50% तकरीबन जो नहीं बच पाते, 50% जो है वो बच जाते हैं। ये एक स्टैटिस्टिक है, ज़रूरी नहीं है कि जो भी जाएगा वो मर जाएगा, या जो भी जाएगा बच जाएगा। ये एक स्टैटिस्टिक है कि अगर 10 लोग गए हैं या 50 लोग गए हैं तो 50 में से 25 की मौत हो सकती है, क्योंकि उनकी वो वेंटिलेटर पे उस वक्त ही डालते हैं जब वाकई सांस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, लंग्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर गया होता है, निमोनिया हो गया होता है। तो टू कट शॉर्ट, थैंक गॉड ही इज़ आउट ऑफ हॉस्पिटल, वो बाहर आ गए हैं। और वो अपने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में गए हैं, और फिर वहाँ पे आई थिंक उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें ली हैं जो भी है, और अपने जो उनके फियांसे हैं उनके साथ वो अब चेकर्स की तरफ चले गए हैं। चेकर्स जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स की जो कंट्री साइड में रिहाइश का है, जहाँ पे वो लोग जाके आराम करते हैं, या कभी इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं उनको एंटरटेन करते हैं। तो ये लंदन से तकरीबन 40 मील दूर चिल्टन हिल्स के पास बर्कशायर में ये जगह है। और बहुत बड़ा जैसे कंट्री हाउस है, बहुत आरामदेह जगह है, बहुत सरसब्ज इलाका है। तो वो वहाँ पे कुछ दिन आराम करेंगे। अभी तक वो वापस इन एक्शन नहीं हुए गवर्नमेंट में,
ان کو آرام تجویز کیا گیا ہے کہ وہ اب تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جائیں اور آرام کریں. ہوپ فلی وہ ریکور کریں گے کچھ دنوں میں اور پھر گورنمنٹ میں واپس آئیں گے. تو اس وقت گورنمنٹ وہی ان کی کیبنٹ چلا رہی ہے اور اس کو ہیڈ کر رہے ہیں راپ. اس کے بعد آپ کو جو فگرز دیں گے آج کی، جو واقعی ایک بڑا افسوسناک بات ہے کہ جو ان کو فگر آئی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں، جو ڈیتھ فگرز ہیں کتنے لوگ کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں، تو وہ یو کے لیے ہے 737. 737 لوگ جو ہیں وہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اس وائرس کا شکار ہو گئے ہیں، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایج لوگ ہیں، مطلب 60-70 سال سے اوپر ہیں. لیکن اس میں کوئی بھی ایج گروپ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ بھئی وہ نہیں ہے، لیکن موسٹلی جو ہے وہ 60 ایئر سے اوپر کے لوگ ہیں. اور دوسرا افسوسناک مائل سٹون کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب ٹوٹل یو کے میں 10,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے. جیسے آج کا ٹوٹل ہے، ٹوٹل 10,612. اور یہاں کے ایک ٹاپ سائنٹسٹ نے وارننگ بھی کی ہے کہ یہ کافی اوپر جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یو کے یورپ میں جو ہے وہ اس میں سب سے زیادہ اموات ہوں اس کی وجہ سے. تو اینڈ آف دا ڈے وہی ہے کہ لاک ڈاؤن ہے اور لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، اور اس کے اوپر جتنا زیادہ عمل کیا جائے لاک ڈاؤن کے اوپر، اور وہی جو ایڈوائز ہے، ہاتھ دھونا ہے جب کہیں سے باہر سے آئیں، اپنے آپ کو دور رکھیں، بچا کے رکھیں، شیلڈ رکھیں. آپ جس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں آپ اس حساب سے اپنے آپ کو اس کو فالو کریں، تو تبھی یہ چیز بہتر ہوگی. لیکن یہ وقت کے ساتھ یہ ایک دم کچھ صحیح نہیں ہونے والا، ہر اس چیز میں تھوڑا، ہر چیز میں ٹائم لگے گا. پھر اس کے بعد ایک جو میں نے آپ کو بات کرنی تھی کہ این ایچ ایس جو ہے وہ ابھی غور کر رہا ہے کہ وہ ایک ایپ بنا رہے ہیں جو کہ کرونا وائرس کے جو کہ تقریباً ہر ایک کو ٹریک کرے گا، ہر ایک کی موومنٹ یہاں پہ یو کے میں. اور اس میں وہ ٹیلی فون پہ لوگ اپنے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اس ایپ کو، تو جو بھی جس ایریا میں ہوگا وہ ٹریک ہو جائے گا کون کس علاقے میں ہے اس وقت. اور اس ایپ میں یہ بھی بات ہوگی کہ کرونا اگر آپ کسی ایسے علاقے سے، کسی ایسے آدمی کے پاس سے گزرے ہیں یا عورت کے پاس سے یا کسی ایسی جگہ سے گزرے ہیں جہاں پر کوئی کرونا سے افیکٹڈ آدمی ہے یا کوئی مریض ہے، تو وہ آپ کو الرٹ کر دے گا. تو اس میں یہ ایک اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو گورنمنٹ ڈیٹا اکٹھا کر سکتی ہے ان کو سب پتہ چل جائے گا جب وہ ڈیٹا دیکھیں گے پورا کمپیوٹر سکرینز پہ کہ کون سا علاقہ ہے، کس جگہ پر ہے، کون سا ایریا ہے، کون سا شہر ہے جہاں پہ کہ زیادہ لوگ نظر آ رہے ہیں کہ جو کہ کرونا وائرس سے افیکٹڈ ہیں. تو وہ اپنے ایکشنز یا لاک ڈاؤن جو ہے اس حساب سے آگے بڑھائیں گے. کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شہر میں بالکل وہ دیکھیں کہ کوئی مریض نہیں ہے، بالکل بہت کم ہے، اور وہاں پہ لاک ڈاؤن نرم کر دیں. اور ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسی جگہ ہو، کوئی ایسا گاؤں ہو، کوئی ایسا شہر ہو جہاں پر وہ دیکھیں کہ کافی زیادہ یہ پھیل رہا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے، ان کے کمپیوٹر سکرینز پہ ٹریک کر رہے ہیں کہ بہت سے اس میں ان کو مریض دکھ رہے ہیں، تو اس کو وہ لاک کر دیں. تو یہ جو سسٹم ہے یہ ایکچولی سنگاپور میں آزمایا گیا ہے، اور میرے خیال میں ڈنمارک میں بھی آزمایا گیا ہے کافی سکسیزفلی. اور اس سے اس وبا کو کنٹرول کرنے میں اور اس کے بعد لاک ڈاؤن کو ختم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. لیکن بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اس میں لوگوں کی پرائیویسی ختم ہو جائے گی. جیسے وہ ٹریک کر سکتے ہیں کبھی بھی، بیکاز یہ تو ریکارڈ میں رہ جائے گا کون کس وقت کہاں تھا، اور موومنٹس جو ہے وہ، اور لوگوں کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید گورنمنٹ یہ ڈیٹا کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کرے. تو ایز کہ کیونکہ اس وقت آن لائن جو ہے بہت سی انفارمیشن آ رہی ہیں، فیک نیوز بھی آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ اب یہ کر لے گی، وہ کر لے گی. لیکن میں آپ کو ایک انفارمیشن دے رہا ہوں کہ بھی یہ جو ہے این ایچ ایس غور کر رہے ہیں کہ وہ بنائیں. ابھی تک کوئی اس کے اوپر کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں ہوا ہے کہ وہ ایک ایسا ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کو کہیں گے سب کو، جس سے کہ ہر ایک آدمی کی موومنٹ جو ہے یہاں پہ ٹریس ہو سکے گی. اور جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ یہ جو ہے سسٹم جو ہے یہ پاکستان میں بھی یوز ہو چکا ہے، جبکہ وہاں پہ ڈینگی فیور آیا تھا. وہ اس سے وہ ٹریک کرتے تھے کون سے ایریا میں ڈینگی سے لوگ زیادہ متاثر ہیں. اور بنگلہ دیش میں بھی یہ سسٹم جو ہے وہ یوز ہو چکا ہے پہلے. تو لیٹ سی گورنمنٹ اس کے بارے میں کب کیا کہتی ہے. اس کے بعد ایک اور بات بتاتا چلوں کہ کل جو یہاں کی ہوم منسٹر ہیں پریتی پٹیل، انہوں نے فرسٹ ٹائم آ کے بریف کیا
اور انہوں نے ایک بات جو امپورٹنٹ بات ہے یہ بتائی ہے کہ ڈومیسٹک ابیوز جو ہے اس کی آج کل بہت شکایت آ رہی ہے. ڈومیسٹک ابیوز مطلب یہ کہ گھر میں جو ہے کچھ آپس میں میاں بیوی کے جھگڑے یا کچھ آپس میں کچھ مار کٹائی ہو جاتی ہے گھر میں، اور میاں کی بیوی کے ساتھ. اور موسٹلی تو یہاں پہ ڈومیسٹک ابیوز میں وہی آتا ہے کہ جو آدمی لوگ ہیں وہ عورتوں پہ کوئی ظلم کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے، بٹ اٹ کین گو ادر وے اراؤنڈ ایز ویل، یا بچوں کے اوپر آ کے کوئی سختی کر رہا ہے. تو انہوں نے یہ بولا کہ جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ ان کیس یہاں پہ ایمرجنسی ہو تو آپ 999 جو ٹیلی فون اپنے لینڈ لائن سے پولیس کو بلاتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بولا کہ اگر آپ وہ فون یوز نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کوئی بات بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو پرابلم ہے، آپ ایک ایسی ایمرجنسی میں ہیں، تو اپنے موبائل فون سے آپ 55 پریس کر دیں، 55 تو وہ ایمرجنسی سروس کو کال چلی جائے گی اور ان کو پتہ چل جائے گا آپ کہاں پر ہے، کدھر ہے، اور ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ایمرجنسی ہے. پھر ایک اور یہاں پہ ایک آ رہی ہے جو ریسرچ آئی ہے موسٹلی انٹرنیشنلی، پہلے تو ایک جگہ سے آ رہی تھی چائنا سے، لیکن اب انٹرنیشنلی آ رہی ہے کہ سم ہاؤ یہ جو کرونا وائرس ہے اس میں جب جو لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں تو آدمی اور عورتوں کو تقریباً برابر افیکٹ کر رہا ہے، لیکن جب جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ہاسپٹلس میں جاتے ہیں تو اس میں جو اس کا بگڑنے کا چانس آدمیوں کے لیے زیادہ ہے، عورتیں جلدی ٹھیک ہو رہی ہیں آدمیوں کے مقابلے میں. جو مرد ہیں یا مین ہیں، جو مین مرد لوگ ہیں اس میں موسٹلی کچھ تو جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے 60% آدمی جو ہیں وہ ان کی حالت تھوڑی زیادہ بگڑتی ہے اور ان کے مرنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں اس میں. یہ ان کی لیٹسٹ ریسرچ یہ آئی ہے کہ 100 میں سے اباؤٹ 60%، 60%، 100 میں سے 60 جو ہے یہ چیز آدمیوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے اس کو بگڑنے کی، اور عورتیں جو ہیں وہ جلدی ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن عورتیں بھی افیکٹڈ ہیں، وہ بھی کافی عورتوں کے بھی اسی وجہ سے جان گئی ہے، لیکن وہ ان کا چانسز کم ہے، وہ جیسا کہ 1-2 ہفتے میں وہ بہتر ہو جاتی ہیں. اور لاسٹلی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے پوری یونائٹڈ نیشن سے، ورلڈ لیڈر سے، ویسٹ سے ایک گزارش کی ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ کیونکہ یہاں کے سب کنٹریز میں، امریکہ میں، یورپ میں تو وہ لوگ اپنے لوگوں کو پیکیجز دے رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں پیسے سے، اور لیکن بلینز آف ڈالر سے، لیکن جو غریب ملک ہیں اور جو ترقی پذیر ملک ہیں، انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، تو ان کے لیے بہت مشکل ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. وہ آلریڈی انہوں نے IMF کے قرضے دینے ہیں، آلریڈی وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، انہوں نے قسطیں دینی ہیں اور ان کے لیے پیکیجز دینا بہت مشکل ہے. اور ایون پاکستان میں بھی عمران خان نے پیکیجز دیے ہیں، لیکن وہ انف نہیں ہیں. تو انہوں نے درخواست کی ہے، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو لوگوں کے قرضے ہیں ان کو ڈیفر کیا جائے یا معاف کیا جائے، ان کی مدد کی جائے اس سلسلے میں، اور ان کو بھی یاد رکھا جائے کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. تو انہوں نے یہ گزارش کی ہے یونائٹڈ نیشن سے اور باقی ویسٹ سے. تو ہوپ فار دا بیسٹ، اور آج کے لیے اتنا کافی ہے. پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے جی. ویڈیو سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. ہیپی ایسٹر ڈے. تھینک یو. بائے بائے.